Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop जहां आपको मिलता है सीखने को हर दिन कुछ नया from finance to economics to the stock market. हम सब कुछ cover करते हैं. हमारा aim is to educate you, to educate everyone in this country, bridge the gap उन लोगों के बीच जो रन कर रहे हैं फाइनेंस और बिजनेस की गेम और हमारे व्यूअर्स, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, आपको कुछ नया सीखने को मिले, ताकि आप लीडर्स बन सकें अपने फील्ड्स में. सो लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस न्यूज़. फेडरल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम में ₹2 पर लीटर की कमी का ऐलान किया है फॉर द नेक्स्ट फोर्टनाइट. पेट्रोल अब ₹252.6 पर लीटर है, जो पहले $254 था. हाई स्पीड डीजल $256.6 पर लीटर, डाउन फ्रॉम $258. ये नए रेट्स ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की सिफारिश पर आज से लागू हो गए हैं. दिस रिडक्शन हैपन बिकॉज ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आर टम्बलिंग. पाकिस्तान पास कर रहा है अ स्लाइस ऑफ दैट रिलीफ. ग्लोबल ऑयल मार्केट्स फ्री फॉल में हैं. ब्रेंट क्रूड हैज़ क्रैश 15%, $63 अ बैरल. नवंबर 2021 के बाद से अब से सबसे बड़ी मंथली जो डिक्रीज़ है. WTI जो है इज़ डाउन 18% to $58. क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया रैंप अप कर रहा है अपनी प्रोडक्शन टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर. जब US और चाइना के ट्रेड टेंशन इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से फ्यूल डिमांड थोड़ा बहुत कम हो गया है. लोअर ग्लोबल डिमांड, हायर सप्लाई मींस चीपर क्रूड, जिसकी जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट करता है पाकिस्तान के पंप्स में थ्रू ओगराज प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स. लेकिन यहाँ टैक्सेस से रिलीफ लिमिटेड है. फ्यूल प्राइस का ब्रेक डाउन देखें तो लेट्स मेक इट क्रिस्टल क्लियर. पेट्रोल का बेस प्राइस एक्स रिफाइनरी सिर्फ 148.5 पर लीटर है और डीजल इज़ ₹154 पर लीटर. Government adds ₹70 petroleum levy, ₹15 customs duty, and ₹15 diesel per, ₹8 dealer commission, ₹7 oil marketing margin, and ₹5 petrol के लिए inland freight margin. Total petrol $252, diesel $256 per liter. That's over ₹100 taxes में, जो बहुत hefty fuel bill बनाता है, right? अब ज़रूरी बात ये है कि ये ₹2 का कट is welcome, लेकिन global oil prices के इतने गिरने के बावजूद गवर्नमेंट और कमी कर सकता है. मगर क्यों नहीं? दे आर कलेक्टिंग 1.8 to 2 ट्रिलियन फ्रॉम पेट्रोलियम लेवीज टू मीट IMF के टारगेट्स. ये फंड्स रोड्स, डेट रिपेमेंट्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल हैं. बिगर कट्स could risk these priorities, तो वो बैलेंस कर रहे हैं रिलीफ विद नेशनल नीड्स. दिस इज अ गुड कॉल ऑन द गवर्नमेंट पार्ट. इट्स स्मार्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. Although it's a small relief, but it's a relief nonetheless. दूसरी न्यूज़ में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा धमाका किया है, स्लैपिंग ₹155 million फाइन ऑन 8 मेजर पोल्ट्री हैचरीज फॉर फॉर्मिंग अ कार्टेल टू फिक्स प्राइसेस ऑफ डे ओल्ड ब्रॉयलर चिक्स. ये इल्ज़ाम है कि कंपनी सादिक पोल्ट्री, हाईटेक इस्लामाबाद, ओलंपिया, जदीद, सुप्रीम फार्म्स, बिग बर्ड, साबिस ग्रुप ने मिलकर चिकन प्राइस को स्काई हाई किया है, जो हर्ट करता है हर हाउस होल्ड को पाकिस्तान में. तो here's the scoop. The CCP caught these hatcheries red-handed, colluding with a WhatsApp group called Chick Rate Announcement, run by Big Bird's senior official Dr. Shahid, उनके मार्केटिंग मैनेजर. उन्होंने डेली प्राइसेस अपडेट्स वाया टेक्स्ट एंड व्हाट्सएप भेजी 198 टाइम्स फ्रॉम 2019 to 2021. Senior Pakistan Poultry Association officials like Dr. Abdul Kareem and Major Sayyid Javed Hussain Bukhari were on it, never stopping the price fixing chats. एक कार्टेल ने पंजाब की रेट से किया and even influenced Multan and Karachi with minor tweaks. रिजल्ट ये हुआ कि मार्च 2020 और अप्रैल 2021 के बीच डे ओल्ड चिक प्राइसेस ने स्काई रॉकेट किया by 350% ऑलमोस्ट, फ्रॉम ₹17 to almost ₹80. इसी वजह से बहुत हाई स्पाइक आई थी चिकन प्राइसेस में. ये मैटर क्यों करता है? इसलिए क्योंकि इस कार्टेल ने तोड़ा सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट, जो बैन करता है प्राइस फिक्सिंग, दैट बिकॉज वो चोक करता है फेयर कंपटीशन को. इनकी ग्रीड ने ड्राइव अप की ब्रॉयलर मीट कॉस्ट्स, मेकिंग प्रोटीन प्राइसर फॉर फैमिलीज. और अब फ्रेश कंप्लेंट्स शो दीज हैचरीज माइट बी एट इट अगेन. चिक प्राइसेस हैव हिट ₹230, जब फेयर रेट सिर्फ ₹78 है. ये नुकसान सीधा आपकी जेब पर पड़ता है. एक्सप्लॉइटिंग कंज्यूमर्स एंड डिस्टॉर्टिंग मार्केट्स
Hell yeah, catch them, call them out. کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ fair price of chicken, it's hit an all-time high, again a very high price, 230 rupees. حالانکہ the fair price 78 rupees. یہ نقصان سیدھا again آپ لوگوں کی جیب پہ پڑتا ہے. CCP is fighting back. Chairman Dr. Kabir Sidhu's team took suo moto action. وہ زیادہ deep dig کر رہے ہیں to uncover the scheme. ان کا ₹155 million کی فائن ایک کلیئر میسج سینڈ کرتی ہے کہ no one is above the law, doesn't matter how big your company is. لیکن چکن پرائسز ابھی تک اسٹنچ کر رہی ہیں. the CCP is watching closely to prevent more collusion. in short, یہ جو bust ہے it's a win for fair markets. لیکن کام ابھی باقی ہے. As Competition Commission cracks down, ہم آپ کو posted رکھیں گے on how this affects your grocery bills. Thank you for tuning in, and we're going to now take the proper break. So remember to just get your chai, your coffee, your کیا کہتے ہیں, your breakfast, get comfortable, because when we come back we have some more great information to share with you guys. So stay with us. This is the Inside Scoop. I am Mashal Khan. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں یور فیوریٹ فائنانس شو اینڈ یور فیوریٹ فائنانس گرلی. تو ناؤ بیک ٹو آپ کا فیوریٹ ٹاپک آپ لوگوں کا, وچ از گولڈ. گولڈ has seen a huge increase in Pakistan. گولڈ پرائسز ایک بہت وائلڈ رائڈ پہ رہی ہیں. ریکارڈ ہائیز in 2025. پیک تھا 368,000 پر تولہ in April. پھر وہ گرا 345,000 پر تولہ on Wednesday, losing 3,400 rupees in a single day. کیوں اتنا ماسو رائز کیوں آئے؟ سنیں, اٹس اے مکس آف گلوبل اینڈ لوکل کیوس. گلوبلی گولڈ تھرائیو کر رہا ہے, انسرٹنٹی میں تھرائیو کرتا ہے. جیو پولیٹیکل ٹینشن جیسے کہ مڈل ایسٹ کانفلکٹس, US چائنا ٹریڈ سپیٹس پش انویسٹرز ٹو گولڈ ایز اے سیف ہیون, جیسے کہ ہم نے بات کی ہوئی ہے. سینٹرل بینکس ورلڈ وائڈ انکلوڈنگ پاکستان کا اسٹاک پائل کرتے ہیں گولڈ کو ٹو اسٹیبلائز اکانومیز امڈ گلوبل انفلیشن ڈرائیونگ ڈیمانڈ. ویکر US ڈالر آلسو میکس گولڈ چیپر فار ادر کرنسیز, تو اسپائک لاتا ہے پرائس میں. پاکستان میں روپی کا ڈپریسیشن اگینسٹ ڈالر امپورٹڈ گولڈ کو زیادہ ایکسپینسو کرتا ہے, جبکہ لوکل انفلیشن نیئر 30% ہٹ کی ان 2023. اس کی وجہ سے گولڈ بائنگ ایز اے ہیج فیول ہوا. ویڈنگ سیزنز اینڈ جیولری ڈیمانڈ مزید پمپ کرتی ہیں پرائسز کو, ایز لمیٹڈ لوکل گولڈ سپلائی موسٹلی اسمگلڈ اور امپورٹڈ کانٹ کیپ اپ, رائٹ. بٹ لیکن ریسنٹ ڈراپ کیوں آئے؟ انٹرنیشنل مارکیٹس نے ہٹ لیا ود گولڈ فالنگ $34 to $3,276 پر آؤنس. انویسٹرز آپٹمسٹک فیل کر رہے ہیں, دے شفٹنگ ٹو رسکیئر ایسیٹس جیسے کہ اسٹاکس. گلوبل ٹینشنز ایز ہو رہی ہیں, US الیکشن انسرٹنٹی فیڈ کر رہا ہے. یہ رسک آن موڈ ریڈیوس کرتا ہے گولڈ کی اپیل, کازنگ دا ڈپ that we are seeing پاکستان میں مرر جو ہوتا ہے روپی کی اسٹیبلائزیشن میں, رائٹ. تو بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی. گولڈ مائٹ اسپارکل لیکن وہ پروڈکٹیو نہیں ہے, وہ جنریٹ نہیں کرتا انکم کو, ڈویڈنڈس کو, گروتھ جیسے کہ بزنسز کرتے ہیں. وہ صرف وہاں بیٹھتا ہے اور ہوپ کرتا ہے کہ پرائس انکریز ہوگی. ایکویٹیز اسٹاک مارکیٹ لائک اسٹاکس آن دا KSE 100 ہسٹوریکلی آؤٹ پرفارم کر چکے ہیں گولڈ کو اوور ڈیکیڈز. 2000 سے گلوبل اسٹاک انڈسیز جیسے کہ S&P 500 نے ڈیلیور کیا 7 to 10% اینوئل ریٹرنس, جبکہ گولڈ کا لانگ ٹرم گروتھ لیگز ایٹ 4 to 6%. اسٹاکس فیول کرتے ہیں انوویشن اور اکانومیز. گولڈ ایک اسٹیٹک بیٹ ہے آن فیئر. پاکستان ڈسپائٹ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایکویٹیز آفر کرتی ہیں ڈائیورسفیکیشن, ہائر ریٹرنس فار پیشنٹ انویسٹرز. یہ بات یاد رکھیں. گولڈ کی ریسنٹ سرج ڈرائیو ہوئی ہے بائی فیئر, گلوبل انریسٹ, انفلیشن, ویک روپی. اس کی فال ریفلیکٹ کرتی ہے کامر مارکیٹس. لیکن یہ کوئی ویلتھ بلڈر نہیں ہے. ایکویٹیز حالانکہ والیٹائل لیکن ونرز ہیں ان دا لانگ ٹرم. Talking about volatility and the long term, Pakistan's economy is pulling off a high wire act that's got everyone on edge. Current account boast kar raha hai $1.2 billion surplus from November 2024 to March 2025. No hiccups in import payments or profit repatriation. لیکن twist ہے بینک ٹریجریز چیخ رہی ہیں ڈالر شارٹیج. Despite the surplus, اسٹیٹ بینک پاکستان کے forex reserve ڈراپ ہو گئے ہیں to $1.4 billion اسی پیریڈ میں. Someone's gobbling up every spare dollar and it's the state bank, sweeping the interbank market to pay interest on external debt and settle maturing loans. یہ مسئلہ stem کرتا ہے ہمارے $2.5 billion کے staggering amount سے, which is a plunge in the financial account as loan rollovers falter and fresh inflow stall. لیکن crunch کیوں آیا؟ کیونکہ فائنانس منسٹری struggle کر رہی ہے to secure timely funds, leaving the state bank to play clean up. Remittances, usually a superstar, dip کریں گے possibly 15 to 20% April میں due to seasonal slumps. Delays in IMF board approval
approval are pending. Chinese Exim Bank loan rollover are fanning the flames. Finance Minister is banking on China extending its currency swap, crucial for the IMF's green line. Meanwhile, हमारे exporters डरे हुए हैं, cutting dollar bookings over fear of Trump's tariffs, tanking the PKR. Importers sense कर रहे हैं तशवीश. They're rushing payments, draining dollars faster. Banks frenzy में हैं, competing for remittances with discounts, even taking losses to boost formal flows, which is a win. लेकिन overall profits को bruise कर रहे हैं. फिर भी PKR is holding steady dollar के against, which is 10 paisa daily dip. Falling dollar index means कि rupee weaker होता है against other currencies, जो exports को एक slight edge देता है, लेकिन ये नए dollars के inflows नहीं spark करता. State Bank Governor optimistic हैं, projecting $3.5 billion by June, pushing reserves above $14 billion. News from Washington hits at IMF approval within 2 weeks, potentially with हमारी Chinese loan confirmations. हमें ease नजर आ सकती है with dollar drought and to green up the financial account. अब बात करते हैं investment. Dollars like gold might feel safe, लेकिन they are unproductive. ये grow नहीं करते, dividends नहीं देते, ये बस बैठे हुए currency swings पे बैठ ले रहे होते हैं. Equities जैसे कि पाकिस्तान Stock Exchange and S&P 500 real champs होते हैं दुनिया के. Since साल 2000 global stocks ने deliver किए 7 से 10% annual returns, जो gold के 4 to 6% को बहुत छोटा दिखाता है. 2024 में KSE 100 30% increase हुआ था, hitting 82,003 points, fueled by State Bank Pakistan के cuts और IMF की loans. Stocks drive innovation, dollars and gold bank on fear. ये बात समझें, dollar squeeze driven by debt and delays. It's not a wealth builder. Equity हालांकि bumpy होता है, volatile होता है, ये एक win होता है for patient investors. Thank you so much for watching and stay with us. We have a very important guest with us right now who is going to further the conversation as usual. Veteran economist Mr. Mohammad Shahbaz with us today. Thank you so much for being with us, sir. जी बहुत शुक्रिया आपका. Can you hear me? Yeah, I hear you. Okay, so sir, firstly, Pakistan economy एक roller coaster की तरह है. Current account surplus में है, फिर भी dollar shortages हैं. तो सबसे बड़ा मसला क्या है हमारे financial account में जो State Bank के reserves drain कर रहा है by $1.4 billion? पहली बात तो ये है कि हम लोग बेसिकली इस चीज के ऊपर बेस करते हैं कि जो फॉरेन रेमिटेंस है वही हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है. आप ये देखें कि हम एक एग्रेरियन कंट्री हैं, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर जो उसको कितना बूस्ट किया, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो उसको कितना बूस्ट किया, हमने इंडस्ट्री को कितना बूस्ट किया. फिर हमें ये भी देखना होगा कि हम वक्त के साथ साथ बाकी दुनिया जो है वो हाई टेक प्रमोट करी तो हम उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं. खाली हम सिर्फ एक बात पर बैठे रहेंगे, ठीक है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसको भी हम पॉजिटिवली लेते हैं क्योंकि ये लोग बाहर जाएंगे, बाहर जाकर काम करेंगे, उससे फॉरेन रेमिटेंस आएगा तो हमारा जो कह ले कि फॉरेन रिजर्व उसको सपोर्ट मिलेगा. और फॉरेन रिजर्व के अंदर आप देखें तो क्या वाकई ये पैसे वही हैं जो हमारे लोग कमा रहे हैं, या हमने सारा कर्जा इकट्ठा किया, सऊदीया से इकट्ठा हमने कर लिया है, उनसे हमने कहा कि ठीक है आप अपने डिपॉजिट हमारे बैंक में रखें, या चाइना से हमने लोन ले लिया. तो ये सारी चीजें जब आपने बिल्कुल इसको एक इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना दिया है कि समटाइम डेफिनेशंस को आप चेंज कर देते हैं, एक आम आदमी जो उसकी समझ से ये चीज बाहर होती है. तो हमें जो बड़ा क्लियर कट चीजों को देखने की जरूरत है. मेरे ख्याल में जो ये सारी चीजें हो रही हैं उसकी सिर्फ एक वजह है कि पाकिस्तान के अंदर है, हमने अभी तक चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आपका इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर है, जो कास्ट एफिशिएंसी है उसको हमने काम नहीं किया. और कास्ट एफिशिएंसी के ऊपर काम ना करने की वजह से हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है. और आप देखें कि हमारी इकोनॉमी मोर देन 70% इवन इन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है. तो जब ये खर्चे आपके ज्यादा होंगे, आमदन आपकी कम होगी, तो फिर ये डॉलर की शॉर्टेज के इशू जो है ये आपके इस तरह चलते रहेंगे. डेफिनेटली. तो आपने एक्चुअली इंटरेस्टिंग थिंग वी फाउंड आउट अबाउट यू सर कि आपने फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ी हुई है. तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज है और वो बलूचिस्तान जैसे प्रोविंसेस को स्टाइफल करते हैं, या ये एक नेसेसरी ईविल है फॉर द ग्रेटर गुड? देखें जी, उसको अगर देखा जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको मेरे ख्याल में अगर हम ये कहें कि फेडरल गवर्नमेंट टू सेंट्रलाइज्ड और प्रोविंसेस जो हैं उनको हमने बिल्कुल वो कह लें कि उनका एजेंडा दिया या उसके ऊपर हमने छोड़ा हुआ. मेरे ख्याल में जो फेडरल गवर्नमेंट है ये तो एक मॉनिटरिंग बॉडी है, बाकी काम जो प्रोविंस को खुद करने चाहिए. और मेरी तो एक बड़ा एक इस बात के ऊपर बिलीव है कि जब तक आपका लोकल जो पॉलिटिशियन है वो विजन लेके नहीं आता, या लोकल अथॉरिटी जो है वो जब तक लोकल लोगों के बारे में नहीं सोचेंगी, फेडरल जो है वो कितना वो आपको फंड करेगी.
آپ دیکھیں NFC ایوارڈ ہے, ہر صوبہ اپنا NFC ایوارڈ کے تھرو اپنا حصہ لیتا ہے, فنڈز جاتے ہیں, تو ان فنڈز کو پراپرلی استعمال کرنا جو تو لوکل جو آپ کی اتھارٹیز ہیں یا لوکل آپ کے لیڈر جو ہیں ان کا کام ہے. اب جو فیڈرل اس کا کام تھا, کو فنڈ الوکیٹ کرنا ہے, باقی جو پروونشل لیول کے اوپر فنڈ پروونشل نے اکٹھے کرنے ہیں وہ ظاہر کی بات ہے ان کا کام ہے. تو ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل, پروونشل, اب ڈویژن, ڈسٹرکٹ, تحصیل لیول, کونسل لیول پہ ہمیں ہر بندے کو اپنی رسپانسبلٹی جو اس کو اون کرنا چاہیے. تو جب تک ہم یہ اون نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو وہ جو ہم نے خواب دیکھا ہے ترقی کا کہ ہم اس کو آنے والے سالوں میں لے کے آئیں گے, وہ پورا ہمارا ہو سکے گا. بالکل بالکل, تھینک یو فار دیٹ. تو آبویسلی ہماری اگر ہم اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں تو کمپیئر ٹو ہماری جو آپ کی انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹس ہیں, ہم ایک ایفیشینٹ مارکیٹ کے بینر کے نیچے نہیں آتے, رائٹ. پاکستان میں ایک تو فائنینشیل اویئرنیس اتنی نہیں ہے, اوپر سے ایکویٹیز کیونکہ والیٹائل ہوتی ہیں ان نیچر, تو لوگ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن ریسنٹلی اسپیشلی 2024 میں جو ہم نے بل رن کی شروعات دیکھی, جو ابھی ریسنٹلی تک واز کنٹینیوئنگ, اب تو بیکاز آف کراس بارڈر ٹینشنز وہ چیز کم ہو گئی ہے, تو لگتا ہے کہ لوگوں کی جو ایپیٹائٹ ہے فار انویسٹمنٹ وہ فائنلی ڈالرز اور گولڈ کو کراس کر رہی ہے اور ایکوٹی سائڈ پہ آ رہی ہے, یا یہ صرف ایک ببل ہے جو ابھی برسٹ ہو جائے گا؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات یہ اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو اپنی اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کے ساتھ لنک ہوتی ہے. جہاں تک ہم سونے کی یا اس کے ڈالر کی بات کریں تو یہ تو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی جو تھی اس کا ٹرسٹ تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جس سے پورے کا پورا ورلڈ اکانومی جو وہ شیک ہو رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کا ڈالر سے ٹرسٹ کم ہو گیا, تو لوگوں نے سیف ہیون کے طور پہ گولڈ کے اندر جو انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیں, جو ہی تھوڑی سی انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ جو ٹیرف کی وار تھی چائنا اور US کے درمیان, یا امریکہ نے دوسرے ملکوں کو ٹیرف لگائے ہوئے تھے یا اعلان کر رہا تھا, جو ہی اس میں تھوڑا ٹھہراؤ آیا تو آپ دیکھیں کہ اسی وقت جو سونے کی پرائسز جو ہیں وہ گریجولی نیچے آنا شروع ہو گئی. بالکل بالکل. تو ایکچولی جب ہماری ٹیم ریسرچ کر رہی تھی آن دا ورک جو آپ نے کیا ہے, تو آپ نے اسپیشلی کلائمیٹ چینج اور اریگیشن واٹر پہ کام کیا ہوا ہے. تو پاکستان کس طرح سے فارمرز کی, جو ہمارے فارمرز ہوتے ہیں ان کی لائیولیہڈس کو بیلنس کر سکے ہماری واٹر اسکیرسٹی کے ساتھ, اس طریقے سے کہ ہماری ایگریکلچرل GDP افیکٹ نہیں ہو؟ آپ دیکھیں, وہی پہلے جو بات میں کر رہا تھا آپ سے کہ ہم ایک ایگریرین کنٹری ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ایگریکلچر سیکٹر جو اس کے جو بھی لوازمات ہیں اس کو ہمیں بڑی کیئر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بدقسمتی ہو کیا رہا ہے کہ جناب ہمارا جو آدھا کسان ہے یا آدھا ملک کہہ لیں وہ خوشحالی کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے, باقی آدھا ملک جب بارشیں ہوتی ہے سیلاب آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ فلڈ کی نظر ہو جاتی ہیں چیزیں. تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے, گورنمنٹ کو اس طرح کی پالیسی نہیں بنا سکتی کہ ٹھیک ہے ہمیں چھوٹے بڑے ڈیم جو ہیں وہ بنانے چاہیے. جب سے پاکستان بنا ہے, آپ دیکھیں کہ اب سارا کاؤنٹ کر لیں جو میرے پاس اسٹیٹسٹکس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تقریباً چھوٹے بڑے 6000 ڈیم ہم نے بنائے. انڈیا نے جب سے وہ سیپریٹ ہوئے, ظاہر سی بات ہے انہوں نے 60,000 چھوٹے بڑے ڈیم بنائے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ کسان کو لوکل لیول پہ جا کے ایجوکیٹ تو کر سکتے ہیں, ہم ان کو یہ ٹیکنیکس سکھا سکتے ہیں کہ بارشیں وغیرہ جب ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے تالاب جو ہیں, یہ اس طرح جو کہہ لیں کہ ڈی سینٹرلائزڈ ٹائپ کی جو پالیسی ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور کسانوں کو اس ٹیکنیک سے متعارف کروایا جائے. تو ڈیمز جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں, وہ پروونسز گورنمنٹ جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو سیریس لیں, بجائے کہ ہم جو کینلز کے مسائل جو ہیں اس کو لڑ پڑیں اور ہم ایک دوسرے کو آنکھیں دکھائیں. پانی جو ہے آپ دیکھیں نا, ابھی جو جنگ اللہ نہ کرے ہو, کیونکہ جنگوں کے ساتھ بڑے برے ہوتے ہیں, تو یہ پانی کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے نا آپ کا. تو ہمیں اب پانی کی اہمیت جو اس کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس مسئلے کو اسی طرح دیکھنا چاہیے جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. تو ابھی جو ٹریڈ وارز چل رہی ہیں پوری دنیا میں, رائٹ, وہ سارے ملک نیگوسیشن کے لیے پہنچے ہوئے ہیں ود دا US تاکہ ان کے ریٹس ڈکریز ہوں. آپ کا پرسنل اوپینین کیا ہے کہ پاکستان فائنلائز کدھر ہو سکتا ہے, اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اسٹریٹجکلی پوزیشن کر سکتے ہیں تاکہ ہماری جو پریویسلی جو انیشلی اناؤنسمنٹ ان کی ہوئی تھی کہ وچ گیو اس این ایڈوانٹیج باقی ٹیرفس پہ, تو کس طرح سے ہم وہ ایڈوانٹیج مینٹین کر سکتے ہیں اور اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, وہی بات آ جاتی ہے کہ کاسٹ ایفیشنسی جو ہے اس کو آپ نے کتنا کام کیا ہے, آپ کا جو لوکل ہیومن کیپٹل ہے اس کو کتنا آپ نے اسکل کیا ہے, آپ کی جو لوکل مارکیٹس ہیں اس کو اپنے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کتنا انٹیگریٹ کیا ہے, آپ کا جو ایگریکلچر ہے, آپ کا جو انڈسٹری ہے اور جو سروسز سیکٹر ہے, تینوں کو آپ نے کتنا انٹیگریٹ کیا ہوا. کیونکہ ایڈوانٹیج تو تبھی لیں گے نا کہ جب آپ کے پاس کاسٹ آف انپٹ جو ہے
وہ کمپیریٹیولی اور بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پلیئرز ہیں نا جو چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں, خالی پاکستان تو نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا سستا ایک آئٹم جو دوسرے ملک بھی تیار کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہم تیار کر کے اس انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم اس کو پھینکیں. تو کاسٹ ایفیشنسی جو اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے میرے خیال جو ان پٹس ہیں لائک الیکٹریسٹی جو ہے اس کی پرائسز کو کم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو اس کو اور ہمیں پھر دیکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ود دا پیسج آف ٹائم باقی کنٹریز جو ہیں ان کا جو ایکسپورٹ شیئر کیا انڈسٹری میں زیادہ ہے, کیا ان کا ایگریکلچر سیکٹر میں زیادہ ہے, یا ہائی ٹیک انڈسٹری جو ادھر ایکسپورٹ کرے. تو ہمیں اکارڈنگلی اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا, تب آپ اس طرح کے جو ٹریڈس وغیرہ کے جو ایڈوانٹیجز دوسرے ملک آپ کو آفر کرتے ہیں اس سے آپ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو انفلیشن ایک کنسسٹنٹ مسئلہ رہا ہے ہمارے ملک میں, 2023 میں 30% کراس ہو گیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے کٹس انف ہیں, یا پھر ہمیں کوئی ریڈیکل پالیسی شفٹ چاہیے تاکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ جو ہے یہ سالو ہو؟ میرے خیال میں تو انفلیشن جو 2024 کے اندر 30% سے زیادہ ہی تھا, کیونکہ میرے جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ یہ بتاتے تھے کہ آلموسٹ ہم 45-50% تک انفلیشن 2024 میں تھا. اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو سنگل ڈیجٹ ہے, جس میں یہ کہیں 6.5% بتاتے ہیں, کہیں 4.7% بتاتے ہیں. میرے خیال میں یہ فگر جو ان ریئلسٹک ہے, میں اس کو بائی نہیں کرتا. ہمیں کرنا کیا ہے کہ ایک یہ بھی بڑی حیرانی والی بات ہے کہ جب انفلیشن بڑھتا ہے ایک دم سے چیزیں جو ہے آپ کو شوٹ اپ ہو جاتی ہیں, لیکن ہم جو ریئل افیکٹس ہوتے ہیں, اب دیکھیں جیسے اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ 24% کہاں یہ 12% پہ لے کے آگے, لیکن اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تھا میرے خیال میں وہ عام آدمی تک نہیں پہنچ سکا. تو ہمیں تھوڑا سا جو آپ فگر تیار کرتے ہیں, یہ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے, اس کو ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ میچ بھی کرنا چاہیے. کیونکہ ویسے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن ہم نے 6.5% پہ لے کے آ گئے ہیں, لیکن اگر میں خالی شوگر کی بات کروں یا چینی پرائسز کی بات کروں تو وہ آج بھی آپ کا جھگڑا چل رہا ہے کہ ہم نے اس کو 170 روپے پر کلو لے کے آنا ہے, یا 165 روپے لے کے آنا ہے, یا ہم نے 150 روپے لے کے آنا ہے. تو اگر آپ کا انفلیشن جو ہے 30% سے یہ 6.5% پہ آ گیا ہے, میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ پھر چینی جو ہے وہ فی کلو اس کی پرائس جو 165 سے 85 پہ کیوں نہیں آئی, 90 پہ کیوں نہیں آئی؟ تو اس کا مجھے کہیں ہے جو ہم کچھ مس کر رہے ہیں, اور وہ جو مس کر رہے ہیں کہ ہمارا کوآرڈینیشن نہیں ہے انسٹیٹیوشن کا آپس میں, کہ اگر گورنمنٹ نے ایک پالیسی امپلیمنٹ کی ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ عام آدمی تک جو پہنچانا ہے وہ لنکس جو مسنگ ہے. بالکل بالکل. تو پاکستان کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ ہائپر کمپیٹیٹیو ہے, ہماری اتنی کمپنیز ہیں اینڈ اس کی وجہ سے دیر سو مینی کمپنیز, ان کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے بیکاز ٹو مچ کمپٹیشن. آپ کی اسٹڈی کے مطابق لرننگ ڈرائیوز افیکٹونیس, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں ہماری جو ورکرز ہیں ان کو کون سے اسکلز اپڈیٹ کرنے چاہیے, ماسٹر کرنے چاہیے تاکہ ہم گلوبلی کمپیٹیٹیو ہوں؟ اس میں دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بزنس مین جو ہے نا وہ اتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے بزنس مین کو بھی چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو. ہمارے پولیٹیشینس کو بھی چاہیے, ایون کہ ہمارے جو منسٹر ہیں ان کو بھی چاہیے کوئی وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. اور آپ دیکھیں دنیا جو بڑھتی ترقی ہے اس کے تقاضے دیکھیں, آپ اس طرح سے آپ کا جو لیبر ہے اس کو آپ اسکیل کریں. اس میں ڈیجیٹلائزیشن دیکھیں نا, کتنا بڑا ایک ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہم اپنے بزنس مین کو ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں, ہم اپنا جو لیبر ہے اس کو ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں. میں بلکہ یہ کہتا ہوں کسان کو بھی ڈیجیٹلائز کریں. آپ جب تک آپ ڈیجیٹلائزیشن جو اس کو مکمل طور پہ اڈاپٹ نہیں کریں گے, کوئی بھی سیکٹر جو ہے اس کو آپ ڈیولپ نہیں کر پائیں گے. یس. تو ابھی آپ کے شو پہ آنے سے پہلے وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیٹ بینک ہیونگ ٹو ٹیک کیئر آف ہمارے جو ڈالر ریزروز ہیں. سو دیو بن گابلنگ اپ ڈالرز اسینشلی. بینکس پروفٹ لوز کر رہے ہیں آن ریمیٹنسز, رائٹ؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم پین ہے فار لانگ ٹرم گین, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سائن ہے ڈیپر مس مینجمنٹ کا؟ اس کو مس مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میں یہ بات کروں گا کہ وہ جو ڈالر لوگوں نے گھروں میں چھپایا ہوا ہے یا ہولڈ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کرتا. تو کیا ہی اگر ہم کیا ہی اچھا ہو کہ ہم وہ جو ڈالر گھروں میں پڑا ہے اس کو لے کے آئیں تاکہ ہمارے روپے کو جو پریشر ہے وہ کم ہو. لیکن میں ابھی پیچھے دنوں ایک پریڈکشن پڑھ رہا تھا کہ یہ جون 2025 تک روپیہ جو ہے یہ تقریباً میرے خیال میں $1 جو ہے 300 تک ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا, ہم 278 پہ تھے, پھر 79 پہ ہوئے, پھر 80 پہ ہوئے, آج کل 85 کی ہم بات کریں تو آہستہ آہستہ ہم اس طرف موو کر رہے ہیں. اور اگر 2026 تک جون جو ہے میرے خیال میں ہم 350 تک چلے جائیں گے. تو یہ جو ڈسکشن ہماری ہو رہی ہے نا, یہ خالی صرف باتیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پروڈکشن جو ہے اس کے اوپر توجہ دیں. آپ اگر دیکھیں ٹریڈ وار کی بات ہو رہی تھی تو یو ایس اے جو تھا وہ چائنیز پروڈکٹس کے اوپر ٹیرف لگا رہا, تو چائنیز کہتے ہیں ہم اس بارے میں پریشان نہیں ہیں.
ہمیں پتا ہے کہ ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے اس کو ہم نے واقعی ہی افیکٹولی اس کو انہینس کیا جس طرح کہ انہینس کرنا چاہیے. تو ہم جب تک ڈومیسٹک پروڈکشن کو توجہ نہیں دیں گے یہ نمبر کا کھیل ہوتا رہے گا, یہ نمبر ڈسکشن جو اس طرح کی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے, تو ان اسپیکنگ اباؤٹ پروڈکشن, پاکستان کی ایک کون سی پالیسی ہے, سوری چائنا کی ایک ایسی کون سی پالیسی ہے جو ہم ان سے انسپائر ہو کے اپنی طرف اپلائی کر سکتے ہیں جو بوسٹ کرے گا انوائرمنٹل کوالٹی اور گروتھ دونوں؟ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایگریکلچر سیکٹر سے ہی شروع کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں ہمارے اتنے ڈیلیگیشن جہاں پہ آتے ہیں, یہاں مختلف وزٹ کرتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر, وہ ایکسپرٹ سے لوگوں کو ملتے ہیں, انڈسٹریل سیکٹر وہاں پہ ایکسپرٹ سے ملتے ہیں, تو ان سے آپ ڈسکشن کرتے ہیں, آپ ایٹ لیسٹ ان کے جو ماڈلز ہیں اس کو ہم پاکستان کے اندر ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ریپلیکیٹ اب تبھی کریں گے اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں. دیکھیں انفارچونیٹلی ہماری ابھی تک کوئی ایگریکلچر پالیسی نہیں ہے, ہماری کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, کسان کو مہنگے داموں میں بیچ دیتے ہیں, کسان کو مہنگے داموں ہم جناب کھاد دیتے ہیں, پھر کسان کو سبسڈی بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. جب کسان کی فصل کی پکائی کی باری آتی ہے, چاہے وہ چاول کی فصل ہو چاہے وہ گندم کی فصل ہو, تو پھر قیمتیں وہ ڈاؤن کر دیتے ہیں. پھر ہم معاملہ جو اس کو زیر بحث لے کے آتے ہیں, ہاں جی گندم جو ہے اس کو اوپن مارکیٹ میں بیچنا چاہیے یا خریدنا چاہیے یا گورنمنٹ اس کو خریدے. بھائی آپ سبسڈی دینا بند کر دیں, اس کے عوض آپ کسان کو سستے بیج پرووائڈ کریں, اس کے عوض سستی کھاد کی پرائسز کم کر دیں, تو اس کے بعد جو پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر یا اوپن مارکیٹ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں اس کے ٹھیک ہے, اس کے مطابق گندم بیچے, تو پھر کسانوں کو اتنا شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ نے 15 ارب کا جو سبسڈی دیا, کسانوں نے لینے سے انکار کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے اپنے کسان کا استحصال کر رہے ہیں. یہاں چائنا میں چائنیز گورنمنٹ نے کیا کہ کسان کو انہوں نے مارکیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا ہے, بیچ میں کوئی بروکر ہے ہی نہیں ہے. لیکن پاکستان میں دیکھیں آپ کا ایک بروکر ہے, وہ کسان سے پیداوار خریدتا ہے, پھر جا کے مارکیٹ کے اندر بیچتا ہے, اور وہ جو بروکر اپنی مرضی کی قیمت جو ہے وہ کسان کو دیتا ہے. اور سم ٹائم تو ایسا بھی ہوتا ہے, کیونکہ میں بھی ایک کسان کا بیٹا ہوں, کہ آپ نے مجھ سے فصل جب پکی وہ آپ نے پیداوار لے لی, مجھے 6 مہینے آپ کے پیچھے خوار ہونا پڑا اپنی فصل کی پرائس لینے میں. اور تب تک انفلیشن نے آپ کے پیسے ہی خراب کر دیا, آپ کو وہ دام ہی نہیں مل رہا جس پہ آپ نے اگریمنٹ کی تھی. اچھا, وہ دام بھی نہیں مل رہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ نے 6 مہینے پہلے مجھ سے گندم لی, ڈیو ٹو سم ریزن آپ نے میری پیمنٹ ڈیلے کر دی, تو آپ نے 6 مہینے پہلے انفلیشن جو 25% تھا, جب آپ نے پیسہ واپس کیا انفلیشن 40% پہ چلا گیا. تو آپ نے 2 نقصان میرے کیے. ایک تو میری گندم کو ذلیل و خوار کیا آپ نے, اس کے بعد جو میری گندم کی پرائس تھی وہ جب آپ نے مجھے پیسے واپس کیے اس کی پرچیزنگ پاور میں کمی ہو گئی. تو آپ کسان کو اس طرح سے جو ہے نا آپ کو مزید اس کو کمزور سے کمزور کرتے جا رہے ہیں, اور شاید پتہ نہیں یہ بھی کوئی پلاننگ کے تحت ہو. دوسری طرف آپ کی انڈسٹری ہے, انڈسٹری کے اندر دیکھیں سب سے بڑی کھپت آپ کی الیکٹریسٹی کی ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کیا, اس کی پرائسز میں اضافہ کر دیا. تو مجھے بتائیے پھر آپ کا جو مینوفیکچرر ہے یا آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے, وہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ لے کے آئے گا تو کیسے ان کو کمپیٹ کر پائے گا. تو آپ کو پہلے بات ہم کر رہا تھا آپ سے, جو کاسٹ ایفیشنسی ہے اس کے اوپر اب توجہ دیں. اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر کاسٹ ایفیشنسی کو کم سے کم, یا جو کاسٹ آف پروڈکشن اس کو کم سے کم کرنے کو کوئی کام نہیں ہو رہا. ڈیفینیٹلی. تو مجھے پتا ہے آپ کو ٹیرر سے بات کرنے کا اتنا وہ نہیں ہے, یو وڈ پریفر کہ ہم لوکل سیکٹرز کی بات کریں, لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی تھی. ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈالر بکنگس کو اوائڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ٹریڈ وار کی وجہ سے ڈالر کی فلکچویشنز آئیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دس از اے گڈ کوشچن ٹو کیپ, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پروفٹس بک کرنے کا جو وہ ہے وہ دیر اوائڈ اسینشلی فور گوئنگ پروفٹس with this strategy؟ یا کاروباری بندہ جو ہے وہ تو ہمیشہ دور نزدیک جو اپنے پروفٹ کو ہی دیکھے گا. اور جہاں تک پرائسز کی بات آ رہی ہے وہ بھی ذرا اسٹیبلٹی کی وجہ سے چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں رہتی. جو ہی ٹیرف کی بات ہوئی تو کیا ہوا کہ جو پاکستان کے اندر جو ایکسپورٹرز تھے انہوں نے اپنے آرڈر جو ہیں وہ اسٹاپ کر لیے. بیسکلی جن ملکوں کو انہوں نے ایکسپورٹ کرنے ہیں تو انہوں نے ان کے آرڈر جو اسٹاپ کروائیں گے, تاکہ اب ٹائم بینگ ہم تھوڑا سی چیز کو روک کے رکھیں اور دیکھیں کہ واقعی ٹریڈ وار جو ہے یہ پرولونگ ہو رہی ہے کہ یا صرف پتہ ٹائم بینگ جو یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اب دیکھیں اب کیا ہوا کہ شروع میں ایک دم سے جیسے ٹرمپ نے اتنے بڑے جو اناؤنسمنٹس کیے تو انہوں نے ٹیرف لگا دیے, تو میں تو ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کی وجہ سے اب دیکھیں کتنے 100 بلینز کا جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ نقصان ہوا. بہت سے اسٹاک مارکیٹ جو کریش ہو گئی. تو لے کر پیسے ٹائم جب چائنا نے بڑا سخت جواب دیا یو ایس اے کو, پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو آپ نے وہ اسموتھ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو میرے خیال میں آنے والے 4-6 مہینوں کے اندر چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. اوکے, سو فائنلی مسٹر شہباز, اگر آپ فائنانس منسٹر ہوتے
تو ایک گیم چینجنگ پالیسی کیا ہوتی جس کو آپ اسپیشلی پش کرتے جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو بہت بوسٹ ملتا؟ ہاں جی، پہلی بات ہے یہ کہ میں اپنے کام سے بڑا خوش ہوں، میں پروفیسر ہوں، تو میں اپنی ریسرچ اور ٹیچنگ سے بڑا میں خوش ہوں، اور بڑا میں اچھے طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں انٹرنیشنل کہہ لیں کہ اس میں میپ میں رہ کے، اور پاکستان کے نام کو جتنا مجھ سے وہ ڈیفینیٹلی میں ڈاکٹر صاحب. میں کوشش کر رہا ہوں. ہاں، اف آئی وڈ بی اے پرائم منسٹر فار ون ڈے، تو میرے خیال میں سب سے پہلے میں یہ ٹیچ کرتا ہر ایک بندے کو کہ یہ میرا ملک ہے، یہ آپ کا ملک ہے، اس کو اون کرنے کی کوشش کریں، اور جب تک ہم ملک کو اون نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ کے اوپر لے کے آئیں گے. What a lovely thing to say. Well, thank you so much, Dr. Saab, for being with us. I appreciate you taking out the time. Before I close the show, میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی ابھی with everything that is going on with our cross-border tensions, I want you guys to remember کہ ہم consistently ایک چیز کہتے آئے ہیں, right, which is Baron Rothschild کی ایک بہت famous saying ہے کہ when there is blood in the streets, buy even if the blood is your own. Markets کی والیٹیلیٹی کی جو خوبصورتی ہوتی ہے, رائٹ, وہ یہی ہوتی ہے کہ مارکیٹ آپ کو موقع ضرور دیتی ہے. اف یو لک ایٹ اینی اسٹاک مارکیٹ کریش ہسٹری میں, چارٹ پہ دیکھ کے تو بڑا آبویس ہوتا ہے کہ یار جب مارکیٹ گری بندہ وہاں خرید لے, لیکن جب آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, رائٹ, وین یو سی یور اماؤنٹس ڈپلیٹ, اس ٹائم پہ بندہ نیچرلی ایموشنز میں آ کے میکس دا رانگ ڈیسیجنز. انسٹیٹیوشنز ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتی ہے. پاکستان از ناٹ این ایفیشینٹ مارکیٹ, دس از این آفیشیل ٹرم, از ناٹ این اوپینین. ایفیشینٹ مارکیٹس ایسی ہوتی ہیں ایوری ون از اویئر آف ہاؤ مارکیٹس ورک, سینٹیمنٹ. ایون efficient markets like the US stock market وہ بھی susceptible ہیں to fear and panic selling. لیکن fear اور panic selling سے یہ ہوتا ہے کہ you end up rather than being an investor you end up donating to the market. لیکن if you stay calm, اگر آپ اپنی holdings average کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ چیز یاد رہتی ہے کہ eventually everything subsides, رائٹ, اینڈ جو آپ کی فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنیز ہوتی ہے, اتنی دفعہ ہماری اسٹاک مارکیٹ میں ہوا, اتنی اپرچونیٹیز ملی ہیں لوگوں کو, ہمیشہ وہ اپنے فیئر پرائس ملٹیپلز ایٹ دیٹ ٹائم پہ ان پہ واپس آئیں گی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی از اے مارکیٹ کلر, بٹ ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. جسٹ ریممبر آپ لوگوں نے جو ریسرچ کی ہوئی ہے, دیٹس وائی میں اتنی ترجیح دیتی ہوں ٹو فنڈامنٹل انالیسس اینڈ ٹو نوئنگ واٹ یو آر بائنگ, بیکاز جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کمپنی اچھی ہے, اس میں فنڈامنٹلی کچھ غلط ہے نہیں, تب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اچھا یہ تو ابھی آدھی پرائس پہ آیا ہوا ہے, فار ایگزامپل یہ تو اتنا سستا مل رہا ہے, پہلے ہی ہمارے پرائس ملٹیپل ڈسکاؤنٹ ہے, فردر ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, دس از دا ٹائم ویئر آئی شوڈ گیٹ دس. سو از ناٹ financial advice, you guys just do what you need to with this information, but just remember to keep yourself safe out there. Remember to always make investment decisions اپنے دماغ کے ساتھ, کبھی دل اور جذبات کے ساتھ نہیں. Take care. I shall see you guys on Monday. Take care. خدا حافظ.